अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सोबर्स डाना में अपने ऑफिस में बैठा शराब पीने में मसरूफ़ था। मेज़ के दूसरी तरफ कुर्सियाँ बैठी यही काम कर रही थी। दोनों के हाथों में शराब के भरे जाम थे और वो दोनों बातें करने के साथ साथ घूंट घूंट शराब पीने में मसरूफ़ थे। ये सब बकवास है सोबर्स। हमने ख्वाह-मख्वाह यहाँ आकर अपने आप को महदूद कर लिया है। चीफ भी न जाने क्यों खौफजदा होकर अंडरग्राउंड हो गया है। ये पाकेशियाई इस काबिल नहीं है कि हमारे मुकाबले पर आ सकें। क्रिश्चियन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बड़ी हतमी बात कर रही हो। और इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो सोबर्स ने हाथ बढ़ाकर शराब का जाम मेज़ पर रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। इसके साथ ही इसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, मैं दारुल हुकूमत से एंथोनी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो सोबर्स और क्रिसिया दोनों ये आवाज़ और बोलने वाले का नाम सुनकर बे-इख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि एंथोनी हेड क्वार्टर का इंचार्ज था। इसका यहाँ फ़ोन करना बज़ाहिर कोई मकसद समझ ना आ रहा था। अगर चीफ ने कोई पैगाम देना होता तो वो बराह रास्त भी यहाँ फ़ोन कर सकता था। सोबर्स बोल रहा हूँ, सोबर्स ने कहा। आपने राफ्ट और इसके छोटे भाई डेविड को कोई टास्क दिया था यहाँ दारुल हुकूमत में? हाँ, क्यों? मुझे इत्तला मिली है कि स्पेशल पॉइंट 3 में लाशें पड़ी हैं, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ राफ्ट, इसके छोटे भाई डेविड और स्पेशल पॉइंट 3 के इंचार्ज मार्कर की लाशें पड़ी हुई थी। मुझे ये तो मालूम था कि डेविड आपके साथ डाना गया हुआ है, लेकिन इसकी और इसके बड़े भाई राफ्ट की लाशें देखकर मैं समझा हूँ कि आपने डेविड को किसी ख़ास टास्क पर यहाँ भेजा है। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो राफ्ट ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि इसने मशकूक अफराद को बेहोश करके हलाक कर दिया है, और अब तुम कह रहे हो कि स्पेशल पॉइंट 3 में इसकी लाश पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? वो तो डिवाइन कॉलोनी की मशकूक कोठी की निगरानी कर रहे थे। ये स्पेशल पॉइंट 3 पर कैसे पहुंच गए? इनकी लाशें यहाँ मौजूद हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। मार्कर और डेविड की लाशें फर्श पर पड़ी मिली हैं, जबकि राफ्ट की लाश रॉड्स में जकड़ी हुई कुर्सी पर मिली है। इसकी गर्दन तोड़ी गई है और एक कुर्सी के टूटे हुए रॉड्स कुर्सी के गिर्द इस तरह बिखरे हुए हैं जैसे किसी ने ताकत के ज़ोर पर इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। मैं इसी पॉइंट के फ़ोन से बात कर रहा हूँ। तुम डिवाइन कॉलोनी की कोठी नंबर 101 को चेक कराओ और मालूम कराओ कि आया वहाँ लाशें मौजूद हैं या नहीं। फिर मुझे फ़ोन पर इत्तला दो। यस सर, एंथोनी ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो सोबर्स ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये सब किसने किया होगा और किस तरह किया होगा? किर्सिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तो खुद किसी की बात समझ नहीं आ रही। हलाक तो इन मशकूक अफराद को डिवाइन कॉलोनी की कोठी में किया गया और लाशें मिली हैं राफ्ट और डेविड की स्पेशल पॉइंट 3 से। ये सब क्या गोरख धंधा है? सोबर्स ने जवाब देते हुए कहा, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो सोबर्स ने मुंह चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सोबर्स बोल रहा हूँ, सोबर्स ने कहा। एंथोनी बोल रहा हूँ जनाब, डिवाइन कॉलोनी की कोठी नंबर 101 से। यहाँ कोई लाश मौजूद नहीं है और ना ही कोई ज़िंदा आदमी मौजूद है। सिर्फ एक कार यहाँ मौजूद है और बस। इसका गेट खुला था या बंद था? छोटा फाटक बाहर से बंद था जबकि बड़ा फाटक अंदर से। एंथोनी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि राफ्ट ने मुझसे गलत बयानी की थी कि इसने इन मशकूक अफराद को डिवाइन कॉलोनी की कोठी में बेहोश करके हलाक कर दिया है, लेकिन वो इन्हें बेहोश करके स्पेशल पॉइंट पर ले आया और फिर इन्हें होश में लाया गया। इसके बाद किसी भी तरह मामलात पलट गए और ये मशकूक लोग राफ्ट, डेविड और मार्कर पॉइंट इंचार्ज को हलाक करके निकल गए। सोबर्स ने अपने तौर पर तज्जिया करते हुए कहा, ये मशकूक लोग कौन थे? अब तो ये मशकूक नहीं बल्कि कन्फर्म हो गए हैं कि ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं जिन्होंने राफ्ट और डेविड जैसे सुपर एजेंटों को हलाक कर दिया है। ये यकीनन पाकिस्तानी एजेंट हैं। अगर ऐसा है जनाब तो फिर इन्होंने लाजमन राफ्ट को कुर्सी पर जकड़ कर इस पर तशद्दुद किया होगा और इससे मालूम कर लिया होगा कि लिबर्टी कहाँ है और आप कहाँ मौजूद हैं। आपको अब ज़्यादा होशियार रहना होगा। हम पूरी तरह होशियार हैं, बेफिक्र रहो, सोबर्स ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, सुपर एजेंटों को कह रहा है कि होशियार रहना। नॉनसेंस, वो दुरुस्त कह रहा है सोबर्स, हमें वाकई अब पहले से ज़्यादा होशियार रहना होगा। ये इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं। हालांकि ये तादाद में सिर्फ 3 हैं, लेकिन यकीनन ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं
اور اب یہ ڈانا کا رخ کریں گے یا آ چکے ہوں گے۔ تم ان کے بارے میں تفصیل ٹرانسمیٹر کی جنرل فریکوینسی پر کر دو تاکہ ہمارے سب آدمیوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے، اور میں بھی دوبارہ راؤنڈ شروع کر دیتی ہوں۔ کرسیا نے کہا تو صوبز نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جنرل کال فرام صوبرز، اوور۔ صوبرز نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کے نیچے والے حصے میں تیزی سے چھوٹے چھوٹے بلب جلنے لگ گئے۔ جب ان جلنے والے بلبوں کی تعداد 8 ہو گئی تو صوبرز سمجھ گیا کہ ان کے تمام ماتحتوں نے کال اٹینڈ کر لی ہے۔ تمام ساتھی سن لیں کہ دارالحکومت سے 3 افراد، جن میں 2 یورپی نژاد ہیں اور ایک کوئے ہیکل اکریمین حبشی ہے، یہاں کسی بھی ذریعے سے پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے۔ ہم نے انہیں ٹریس کر کے ان کا فوری خاتمہ کرنا ہے، دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا ہے۔ کال از اوور، صوبرز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب میں راؤنڈ پر جا رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں ان تینوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آؤں گی، کرسیا نے کہا، اور صوبرز کے اسبات میں سے ہلانے پر وہ مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کار خاصی تیز رفتاری سے ڈانا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کارس کا آدمی براؤن تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران اور رکبی سیٹ پر ٹائیگر اور جوانا بیٹھے ہوئے تھے۔ کارس نے براؤن کو اس لیے بطور ڈرائیور ساتھ بھیجا تھا کہ جب اس نے ڈانا میں میڈم جیفری سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بات کی تو میڈم جیفری نے اسے بتایا کہ ڈانا کے تمام داخلی راستوں پر وان کے ایجنٹ باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، اور انہوں نے میک اپ چیک کرنے والے جدید ترین کیمرے بھی لگا رکھے ہیں، اور انہیں 2 یورپی نژاد اور ایک کوئے ہیکل حبشی کی تلاش ہے، اور انہیں یہ حکم مل چکا ہے کہ وہ مشکوک افراد کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیں۔ چنانچہ کارس نے اس لیے براؤن کو ساتھ بھیجا تھا کہ براؤن ڈانے کا رہنے والا تھا، اور اسے ڈانا کے چند ایسے راستوں کا علم تھا جہاں سے وہ نگرانی کرنے والوں کی نظروں میں آئے بغیر نہ صرف ڈانا میں داخل ہو سکتے ہیں بلکہ میڈم جیفری کے کلب تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کارس نے میڈم جیفری سے بات کر لی تھی، اور میڈم جیفری نے بقول کارس مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ کارس کو چونکہ میڈم جیفری پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے عمران نے کارس کے اس اعتماد پر یقین کرتے ہوئے براؤن کے ساتھ ڈانا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ باس، میڈم جیفری سے آپ خود بھی بات کر لیتے تو بہتر تھا، ٹائیگر نے فرنٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کارس نے چونکہ اس کی گارنٹی دی ہے، اس لیے بات کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جناب، آپ قطعی بے فکر رہیں، میڈم جیفری کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے 4 سال تک ان کے گن مین کے طور پر فرائض سر انجام دیے ہیں، اور میں نے میڈم جیفری کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ کیا عمر ہے اس میڈم جیفری کی؟ عمران نے کہا تو براؤن بے اختیار ہنس پڑا۔ میڈم جوان ہیں، بھرپور نوجوان۔ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ غیر شادی شدہ ہیں، اور شاید کبھی بھی شادی نہ کریں، براؤن نے جواب دیا۔ تو اس بار عمران کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی چونک پڑا۔ کیوں؟ میڈم جیفری کو کوئی مرد پسند ہی نہیں آتا۔ وہ برسر عام کہتی ہیں کہ وہ مرد جو انہیں پسند آ سکتا ہے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس نے کبھی بتایا ہے کہ اس کو کس ٹائپ کا مرد پسند ہے؟ نہیں جناب، ہمارے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ویسے بھی ہماری جرات ہی نہیں ہو سکتی۔ میڈم جیفری بہت کم غصے میں آتی ہے، لیکن جب انہیں غصہ آ جائے تو پھر وہ انتہائی سفاکیت کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ براؤن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ وہ شاید باتونی آدمی تھا، اس لیے موقع ملتے ہی اب وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس میڈم کا کاروبار کیا ہے؟ کیا صرف کلب کی آمدنی پر گزارا کرتی ہے یا؟ کلب تو ایک آڑ ہے جناب۔ میڈم انتہائی حساس اسلحہ کی بین الاقوامی نیٹ ورک کا اہم حصہ ہیں۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اس کاروبار میں میڈم جیفری بھی برابر کی شریک ہیں۔ براؤن نے اس طرح فخریہ لہجے میں کہا جیسے یہ سب کچھ وہ اپنی تعریف میں بتا رہا ہو، لیکن رہتی ڈانا میں ہے، اسے تو دارالحکومت میں رہنا چاہیے۔ جناب، یہ اسلحہ بحیرہ بالٹک کے ذریعے پولینڈ میں داخل ہوتا ہے، اور ڈانا کی پہاڑیوں کا سلسلہ ساحل تک جاتا ہے۔ ساحل سے یہ اسلحہ ڈانا، اور پھر ڈانا سے دارالحکومت، اور پھر وہاں سے پورے یورپ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ایک بین الاقوامی نیٹ ورک ہے جس کا اہم مہرہ میڈم جیفری ہے۔ براؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بین الاقوامی رولز، پولیس اور انٹیلیجنس اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرتے؟ بظاہر سب کچھ ہوتا رہتا ہے، چھاپے بھی مارے جاتے ہیں اور ریڈز بھی ہوتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی کوئی کڑی دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ براؤن نے گول مول سے لہجے میں کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا،
اور پھر تقریباً 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ڈانا میں داخل ہونے کی بجائے آگے نکلتے چلے گئے۔ ڈانا کی طرف جانے والی سڑک پر جہازی سائز کا بورڈ موجود تھا اور گاڑیاں ادھر آ جا رہی تھیں، لیکن براؤن گاڑی آگے لے گیا اور پھر 1.5 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد اس نے گاڑی کو ایک پہاڑی سلسلے میں داخل کر دیا۔ یہ انتہائی خطرناک سفر تھا، لیکن براؤن بڑے اطمینان بھرے انداز میں گاڑی چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر کافی دیر بعد وہ آبادی علاقے میں داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک خاصی مصروف سڑک پر سے ہوتے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے، جہاں 4 منزلہ عمارت موجود تھی، جس پر ہالیڈے کلب کا بڑا سا نیون سائن مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ اس عمارت کے نیچے تہخانوں میں باقاعدہ پارکنگ بنی ہوئی تھی۔ براؤن گاڑی نیچے لے گیا اور پھر اس نے ایک سائڈ پر کر کے کار روک دی۔ اس کے ساتھ ہی عمران، ٹائیگر اور جوانا تینوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ آپ یہاں ٹھہریں، میں میڈم کے بارے میں معلوم کر کے آتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، براؤن نے کہا، اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک سائڈ پر جا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ باس، ہم کسی پراسرار چکر میں پھنس رہے ہیں شاید، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ابھی تمہیں کھول کر کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں دراصل چاہتا ہوں کہ پہلے فارمولہ کسی طرح حاصل کر لیا جائے، اس کے بعد اس سوبرز اور کیسیا کے ساتھ ساتھ چیف سیکریٹری سے سارے ادھار چکانے کا وقت بھی آ جائے گا۔ لیکن بغیر لیبارٹری میں داخل ہوئے فارمولہ کیسے ملے گا؟ لیڈی جیفری آخر کس روز کام آئے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا، اور اس نے اس انداز میں مسلسل سر ہلانا شروع کر دیا جیسے اب اس کی سمجھ میں ساری بات آئی ہو۔ تقریباً 20 منٹ بعد براؤن واپس آ گیا۔ آئیں صاحب، میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا دلہن بنی بیٹھی ہے؟ دلہن؟ کیا مطلب جناب؟ براؤن شاید بری طرح سے گڑبڑا گیا تھا۔ دلہن ہی انتظار کر سکتی ہے دلہا کا، اس لیے پوچھ رہا ہوں، عمران نے کہا تو اس بار براؤن بے اختیار ہنس پڑا۔ کاش میڈم جیفری کسی روز دلہن بن جائیں، چاہے آپ جیسے کی ہی کیوں نہ بنے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، براؤن نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت طنز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی عادت تھی کہ کسی کا چست کیا ہوا فکر اسے واقعی دلچسپ لگتا تو وہ کھلکھلا کر ہنستا اور پوری طرح لطف لیتا۔ اب بھی براؤن نے یہ کہہ کر کہ چاہے آپ جیسے کی کیوں نہ ہو، عمران کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس خوبصورت طنزیہ فکر کا مطلب تھا کہ وہ آپ اس قابل تو نہیں ہیں کہ میڈم جیفری کا دلہا بن سکیں، لیکن پھر بھی اگر بن جائیں تو خوشی ہوگی۔ لیکن عمران کے ہنستے ہی جوانا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے بڑھا اور دوسرے لمحے براؤن فضا میں اٹھتا ہوا دونوں ٹانگیں اس انداز میں مارنے لگا جیسے اندھا ہوا میں لاٹھی گھماتا ہے۔ ماسٹر کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آئندہ ایسا کیا تو گردن توڑ دوں گا، جوانا نے گراتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے واپس زمین پر کھڑا کر دیا۔ میں تو براؤن اس اچانک افتاد پر واقعی بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور اس کے منہ سے لفظ نہ نکل رہے تھے۔ ارے یہ معصوم آدمی ہے، اس لیے معصومانہ انداز میں کہہ گیا ہے، عمران نے جوانا کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ آئندہ اگر تم نے ماسٹر کے خلاف کوئی بات کی تو زندہ نہیں رہو گے۔ آئی ایم سوری، میں نے دانستہ کوئی بات نہیں کی اور مجھے تو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں نے کون سی غلط بات کی ہے۔ چھوڑو، چلو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، عمران نے کہا تو براؤن سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور پھر وہ ایک گیلری سے گزر کر ایک بڑے آفس نما کمرے میں داخل ہوئے تو بڑی سی میز کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی جینس کی پینٹ اور شرٹ پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال مردانہ انداز میں کٹے ہوئے تھے، کانوں میں ہیرو کے ٹاپس تھے، لیکن وہ واقعی نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تیز چمک تھی، تھوڑی کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ فطری طور پر خاصی شفاف طبیعت واقع ہوئی ہے۔ میڈم، یہ وہ معزز مہمان ہیں جنہیں باس کارس نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، آپ بیٹھیں۔ میرا نام میڈم جیفری ہے اور یہ کلب میری ملکیت ہے، مجھے کارس نے فون کر دیا تھا۔ میرا نام مائیکل ہے، یہ میرا ساتھی جیگر اور یہ ایکریمین ساتھی ہے جوانا، عمران نے جواب میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور پھر رسمی فقرات بول کر عمران اور اس کے ساتھی میز کی دوسری طرف، جبکہ میڈم جیفری اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میڈم جیفری نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم شراب نہیں پیتے، اس لیے ایپل جوس یہاں آ سکتا ہے تو منگوا لیں، ورنہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میڈم جیفری نے چند لمحے حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھا، اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور 3 گلاس ایپل جوس کے بھجوانے کا کسی کو کہہ کر رکھ دیا۔ کارس میرا دوست ہے، انتہائی مخلص دوست، اور اس نے آپ صاحبان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اس کے گہرے دوست ہیں اور آپ کا تعلق پولینڈ سے نہیں بلکہ آپ کا تعلق ایک اور یورپی ملک ڈنمارک سے ہے، اور آپ نے یہاں کی لیبارٹری میں پہنچا ہوا کوئی فارمولہ حاصل کرنا ہے، اور اس سلسلے میں کارس نے مجھے آپ کی مدد کرنے کا کہا ہے۔
کارس نے آپ کو درست بتایا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں 4 گلاس موجود تھے، جن میں سے 3 میں ایپل جوس اور ایک میں شراب تھی۔ لڑکی نے شراب کا گلاس میڈم جیفری کے سامنے اور باقی تینوں گلاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھے، اور خالی ٹرے اٹھائے وہ واپس مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جوس لیں؟ میڈم جیفری نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ اس فارمولے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میڈم جیفری نے پوچھا۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ یہ فارمولہ کسی میزائل یا کسی دفاعی ہتھیار کا نہیں ہے۔ یہ فارمولہ ایسی ریس کا ہے جو ساحلوں کے ساتھ زیر آب انتہائی سخت چٹانوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ پوری دنیا میں ساحلوں کے اندر ایسی چٹانوں کے طویل سلسلے ملتے ہیں۔ ان چٹانوں کو وینائن کہا جاتا ہے۔ ان پر نہ ہی کوئی ڈائنامائٹ اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی بم، حتیٰ کہ لیزر ریز بھی ان پر بے اثر ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے طویل ترین ساحلوں پر بندرگاہیں نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر انہیں کسی طرح توڑ دیا جائے تو میلوں لمبے ساحلوں پر ڈیپ سی بندرگاہیں بن سکتی ہیں، جن کی وجہ سے ملک خوشحال اور دولت مند بن سکتا ہے۔ بحری تجارت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ فارمولہ اینٹی وینائن ریز کا ہے۔ اسے AW کہا جاتا ہے، VW کہا جاتا ہے۔ یہ فارمولہ اصل میں براعظم ایشیا کے ایک ملک پاکیشیا کے سائنسدان نے تیار کیا ہے، لیکن پولینڈ کی سرکاری ایجنسی وانگ کے 2 سپر ایجنٹس زوبرز اور کسیا وہاں گئے اور انہوں نے سائنسدان کو ہلاک کر دیا اور فارمولہ لے کر واپس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈنمارک ملک بحیرہ شمالی اور بحیرہ بالٹک کے درمیان واقع ہے، لیکن بدقسمتی سے ڈنمارک کے میلوں طویل ساحلوں کے ساتھ وینائن چٹانوں کے طویل سلسلے موجود ہیں، اس لیے ڈنمارک اپنے ان طویل ساحلوں کا خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فارمولہ حاصل کر کے اس کی ایک کاپی لے جائیں تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔